सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुहयिल अमवात। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, वो मुर्दों को ज़िंदा करने वाला और मिट्टी के रेज़ों को ज़िंदा उठाने वाला है। उसका नूर ज़मीनों और आसमानों को भरा हुआ है। वो माजी हाजिर और मुस्तक़बिल को जानने वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए सलाम, रहमतें और पाकीज़गियाँ हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। आपने हिदायत और दलीलों के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया। अल्लाह ने आपकी रसालत के ज़रिए मुंतशिर शिराज़ा को जमा कर दिया। आपको जवामिउल कलिम और मवाइज़ से नवाजा गया। आपने पैगाम पहुंचा दिया, अमानत अदा कर दी और अपने रब की इबादत की, यहाँ तक कि आपकी मौत हो गई। दरूद व सलाम हो आप पर, आपके तैयब व ताहिर आले बैत पर, मोमिनों की माएँ, आपकी बीवियों पर, दियानत व मुरुवत वाले आपके सहाबा पर, ताबईन पर और जिन्होंने दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी की उन पर, जब तक कि तारीकियों में से रोशनी नमूदार हो और बहुत ज़्यादा सलामती हो। अम्मा बाद, ऐ लोगो, अपने रब का कमा हक़्क़हु तक़वा इख्तियार करो, इस्लाम के मज़बूत कड़े को थाम लो और जान लो कि आदमी बग़ैर तक़वे के ऐसे ही है जैसे जिस्म बग़ैर रूह के। जिसने हिदायत का कस्त किया, अल्लाह उसे तक़वा की जगहों पर पहुंचा देता है। अल्लाह ताला का फरमान है, और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी और हिदायत में बढ़ा दिया है और उन्हें उनकी परहेज़गारी अता फरमाई है। अल्लाह के बंदो, लोगों में अपनी रोज़ी और वसाइल माश के सिलसिले में इंतहाई शगफ़ पाया जाता है, जो सुबह शाम उनकी फ़िक्र के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लेता है। ऐसा शगफ़ पाया जाता है जो अपने साथ बहने वालों को एक किस्म के इस्तिराब, बेचैनी, बखीली और लालच से दो चार करता है। वो उन्हें कमाई, माश और रिस्क के सामने संजीदा व गैर संजीदा, भरोसा करने वाला और निचला बैठने वाला, लालची और कनात पसंद, इफरात करने वाला या तफरीत करने वाला, बेकार और कमाई करने के वाले के माबैन रख देता है। उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि नेमतें हमेशा नहीं रहती और ज़िंदगी के फेरे खुलने और बंद होने, कुशादगी और तंगी, बदमज़गी और शफ़ाफ़ियत और मीठे और कड़वे के माबैन है और किसी हालत का हमेशा रहना महाल है। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पैदा किया, फिर उसकी कमज़ोरी के बाद तवानाई दी, फिर उस तवानाई के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा दिया। इस सब के बाद रिस्क और तलबे रिस्क के मफहूम का गायब होना भी मसला है। रोज़ी रसा अल्लाह मजबूत कुव्वत वाला है और वही है जिसने इक्तिसादी और माशी तवाज़ुन के लिए कोशिश करने, कमाने और वसाइल इख्तियार करने का हुक्म दिया है। और उन्हीं असबाब में से इद्दिखार यानी बचा कर रखना और मुस्तक़बिल के लिए जमा करना है। हाँ अल्लाह के बंदो, ये इद्दिखार यानी बचा कर रखना अपने उस वाज़े मफहूम में है जिसका मतलब है आम व ख़ास खर्च से कम करके आदमी का अपनी आमदनी में से बचाया हुआ हिस्सा। अल्लाह के बंदो, इद्दिखार यानी बचा कर रखना इक्तिसादी और माशी तौर पर समाज और फ़र्द के इस्तिक़रार के लिए अजीम उसूल और नहायत अहम इक्तिसादी रविश है, इसलिए कि ज़िंदगी के तग़य्युरात से कोई मफ़र नहीं। यही अल्लाह की सुन्नत है और अल्लाह की सुन्नत में तुम हरगिज़ कोई तब्दीली नहीं पाओगे। इसीलिए हज़र व एहतियात वो असबाब हैं जिन पर हमारी रोशन शरीयत ने उभारा है, ताकि आदमी ऐसी तंगी में न पड़े जो उसे सवाल करने और भीख मांगने की मज़मूम खसलत पर मजबूर कर दे, या बड़े हराम के कामों के इर्तिकाब पर मजबूर कर दे, जैसे चोरी, सूदखोरी, या रात की तारीकियों में छुपे रहने और दिन की ज़िल्लत पर मजबूर करे, जो कैदी बनाने वाले कर्ज की वजह से हो। अल्लाह के बंदो, इद्दिखार यानी बचा कर रखने में दो बुनियादी उन्सुर पाए जाते हैं, फ़िक्री कनात और जमा की गई चीज़ को खर्च करने की रविश। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। फ़िक्री कनात इद्दिखार से मुतअल्लिक़ वारिद शरई नुसूस, उसकी मशरूइयत और इक़्तिसादी सूरत हाल में इसकी ज़रूरत को समझने से जहन में बैठती है, इसलिए कि इंसान की मईशत
اس بات کی رہین منت ہے کہ وہ اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے میں کتنا توازن قائم کر پاتا ہے۔ اور جہاں تک خرچ کرنے کی روش کی بات ہے تو یہ تو بچا کر رکھنے کی کامیابی کی چکی کا مدار ہے، جبکہ انسان اپنی ضرورتوں اور فیشنز میں حسن تفریق کو ذہن میں حاضر رکھے، دین کے احکام خمسہ کے تابع کرتے ہوئے اور خرچ کرنے اور جمع کر کے رکھنے کی صورت میں ان کا انطباق کرتے ہوئے، اور وہ 5 احکام یہ ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ اگر آدمی ان تمام کو مستحضر رکھے اور واقعی جگہ پر بہتر طریقے سے انہیں کام میں لائے تو اس کی اقتصادی زندگی کا چولہا 3 اینٹوں پر کھڑا ہوگا: ذاتی خرچ، دوسروں کے لیے بہتر تقسیم اور مستقبل کے لیے جمع کر کے رکھنا۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ عز و جل کی اس آیت میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول کلوا من ثمرہ، ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ، ذاتی خرچ سے متعلق ہے، اور اللہ کا قول وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، دوسروں کو بانٹنے سے متعلق ہے۔ اور اللہ کا قول ولا تسرفوا، اور حد سے مت گزرو کا تعلق مستقبل کے لیے بچا کر رکھنے سے ہے۔ اللہ کے بندو، تمہارا کیا خیال ہے؟ جس معاشرے کے افراد اس کامل تنظیم کو یاد رکھیں گے، کیا وہ معاشرہ فقیر ہو جائے گا؟ کیا وہ مضطرب ہوگا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ بھوک مری کے پنجے یا فقر و فاقہ کے کانٹے میں پھنسے گا؟ ہرگز نہیں۔ بلا شبہ جس نے مشروع وسائل بوئے وہ استقرار و توازن کا پھل کاٹے گا، اور وہ کبھی افراط و تفریط سے کام لینے والا نہ ہوگا، کیونکہ خرچ بقدر ضرورت، فقیروں کی مدد اور احتیاطی طور پر بچا کر کے رکھنا، یہی سب فرد و معاشرہ کے لیے اقتصادی توازن کا مثلث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول میں اسے جمع کیا ہے: کھاؤ، کھلاؤ اور بچا کر رکھو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ برا توازن اور ضرورتوں، حاجتوں اور فیشن میں مال کی غیر محکم تقسیم بلا شبہ آدمی کے اوپر قرض کے ڈھیر لگنے کا بلا واسطہ سبب ہے، جو کہ معاشرے کی اینٹوں میں سے ایک ایسی اینٹ ہے جس کا اٹھانا آسان نہیں۔ اسی لیے صحیح مالی نمو بہتر تقسیم اور بہتر ادخار کے بغیر کسی اقتصادی نتیجے کا اعتراف نہیں کرتا۔ پتہ چلا کہ ادخار یعنی بچا کر رکھنا کا یہ مفہوم بنیاد ہے جس کے بغیر نقدی اور معاشی احتیاط کی تامین نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے ذریعے برابر طریقے سے آدمی اور معاشرے کے مستقبل میں پوشیدہ امور سے متعلق حذر و احتیاط پورا ہوتا ہے۔ جو ادخار یعنی بچا کر رکھنے کے اس مفہوم کو کام میں لاتا ہے وہ اپنی تنخواہوں اور آمدنیوں میں سے ایک حصے کو جگا کر رکھتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنے مستقبل کے بوجھ کو ہلکا کرے، ان ناگہانی مصائب سے ڈرتے ہوئے جو اس کے دروازے پر دستک دیں یا اس کے قریب ہی اتر جائیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر حسن تصرف، روزی کے معاملات کو چلانے میں متانت و مہارت اور اس چیز کو کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے جس سے آدمی جمع کیے گئے رزق کو اس سمت میں لگاتا ہے جہاں ان ضرورتوں، حاجتوں اور فیشنز میں توازن پیدا ہو جو ایک سے دوسرے سانحے کے بیچ اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اور کسی آدمی کا معاش اس وقت تک استوار نہیں ہوگا جب تک وہ خرچ، تقسیم اور ادخار یعنی بچا کر رکھنے میں توازن سے کام نہ لے۔ اور اللہ کی حکمت میں سے یہ ہے کہ اس نے رزق میں تقسیم کے اصول کو بھی کل کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو، یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ حصہ خرچ کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے جو دیا ہے سب خرچ کرو۔ اسی معاملے میں خرچ اور ادخار یعنی بچا کر رکھنے کا معنی واضح ہوتا ہے، اور یہ بات عقلاً، شرعاً اور تجربے سے معلوم ہے کہ جو اپنی کمائی کا بعض حصہ خرچ کرے وہ فقر و فاقہ اور بھوک مری سے بہت زیادہ
زیادہ دور رہے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر کی کھجور خریدتے تھے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کی خوراک بچا کر رکھ لیتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض سلف نے کہا حدیث کے اندر سال بھر کی خوراک کو بچا کر رکھنے کا جواز ہے، اور یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ اس کا تعلق لمبی آرزو سے ہے، کیونکہ ضرورت کی تیاری شرعاً و عقلاً مستحسن ہے۔ اللہ کے بندو، بلا شبہ وہ ادخار یعنی بچا کر رکھنا جسے ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول نے مشروع کیا ہے، وہ فرد اور معاشرے میں ضبط و توازن کی علامت ہے اور وہ شریفانہ منہج ہے، کیونکہ اسے اسلامی شریعت کی طرف انتساب کا شرف حاصل ہے، اور اسلام آسانی و نرمی کا دین ہے، پریشانی اور تنگی کا نہیں۔ وہ عادلانہ اقتصاد کی شریعت ہے جو نہ تو نقصان پہنچانے کو اور نہ نقصان اٹھانے کو روا رکھتی ہے، اور ادخار یعنی بچا کر رکھنے کو کبھی مذموم نہیں کہتی، مگر جبکہ وہ شدید لالچ، حرص، دوسروں کو نقصان پہنچانے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ اور اس کے بندوں کا حق روک کر سب اپنے لیے بچا لیا جائے اور خزانہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود سب کچھ بچا کر اپنے لیے ہتھیا کر رکھنے والا آدمی غلط ہی ہوگا۔ کوئی انسان کوئی چیز لے کر نہیں آیا جو ان کی معیشت کو منظم کرے اور ان کے ساتھ واقع ہونے والے بحرانوں میں حل پیش کرے، مگر تم شریعت اسلامیہ میں اس سے بہتر، زیادہ پائیدار، محفوظ اور محکم چیز موجود پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معزز کتاب میں اس انوکھے توازن کو یوسف علیہ السلام کے قصے میں 7 گائے والے خواب کے ساتھ جمع کر دیا ہے، جسے اللہ نے یوں فرمایا ہے، تم 7 سال تک پے در پے لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھتے ہو۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑو گے۔ اللہ تعالیٰ کے قول تزرعون، تم بو گے کے اندر مشروع طریقے سے اصول عمل و کمائی اور کوشش کی پالیسی کا بیان ہے، تاکہ کمائے ہوئے وسائل کو بازار میں لے جایا جائے اور ہر آدمی اپنے نصیب کے حساب سے کمائے، اور یوں بیکاری، سستی اور سہل انگاری دور کی جائے، کیونکہ جو محنت کرے گا پائے گا اور جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔ اور جہاں تک خرچ کرنے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کے قول فما حصدتم فذروه الا قلیلا مما تاکلون، اس آیت میں اس حالت حاضرہ میں خرچ کرنے کی پالیسی کا بیان ہے جو پیداوار کے وقت ہے، اور اس بات کے خرچ کی ضرورت کا بیان ہے جو کہ مستقبل کے لیے بچا کر رکھنا ہے، کہ نہیں معلوم کہ اس میں اسے کیا ناگہانی حادثات اور مصائب کا سامنا ہوگا۔ پتہ چلا کہ آدمی سب کا سب جو پیدا کرتا ہے اسی وقت مکمل خرچ نہ کر دے، کہ یہ جوخم مول لینا اور لاپرواہی ہے جو کوتاہ نظری اور حذر و احتیاط کے سلسلے میں کم فہمی پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ احتیاط عقل اور دوربینی کی ایک قسم ہے جس سے بحرانوں اور ان ناگہانی حوادث سے بچنے کے سلسلے میں بے نیازی نہیں جو دروازے پر دستک دیے بغیر اندر آ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ نے جس ادخار یعنی بچا کر رکھنے کو لوگوں کے لیے مشروع کیا ہے، وہ اللہ کی مدد کے بعد اس کا ضامن ہے کہ وہ رزق کی کشتی کو ڈوبنے سے یا پھر قرضوں کے ان ہیجان انگیز موجوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہونے سے بچانے کا پوٹ ہو، جو کہ دوسروں سے مدد مانگنے پر مجبور کرنے والی ہو اس وقت جب کہ کوئی مددگار بھی نہ ہو۔ یہ کبھی مت گمان کرو کہ روزی یکایک یا بزور بغیر کسی محنت کے آ جائے گی، ہرگز نہیں۔ اس لیے کماؤ، کھاؤ اور دوسروں پر خرچ کرو اور بچا کر رکھو، اور اس بات سے ڈرو کہ لوگوں کے بیچ بوجھ بن کر رہو۔ میری یہ باتیں ہیں اور میں اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔
ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اس کے احسان پر اور اس کی توفیق و نوازش پر اس کا شکر، درود و سلام ہو اس کی خوشنودی کی طرف بلانے والے مصطفیٰ پر، وبعد۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو کچھ بھی مشروع کیا وہ ان کی معیشت و آخرت کے لیے بہتر ہے، اور مشروع ادخار یعنی بچا کر رکھنے میں ہلاکت خیز اسراف کی بیماری کا علاج ہے۔ اسراف ممنوع لاپرواہی ہے، اسی طرح اس میں ہمیشہ رہنے والی شدید حرص و طمع کا علاج ہے جو کہ جمع کر کے رکھنے کی مذموم صورت ہے۔ اسی طرح ذلت آمیز احتکار یعنی سب کچھ ہتھیا کر رکھ لینے کی بیماری کا علاج ہے، اور وہ ناقابل قبول نقصان ہے اور نقصان پہنچانا ہے۔ اللہ کے بندوں، پھر ادخار، توکل اور اللہ پر بھروسے کے منافی نہیں ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو اپنے اوپر توکل کا حکم دیا ہے اسی نے ان کے لیے ادخار یعنی بچا کر رکھنے کو مشروع کیا ہے، اور جس نے ان سے کہا ہے اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے، اسی نے زمین کو ان کے لیے پست و مطیع کر دیا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ اس کی راہوں میں چلیں اور اس کی رزق سے کھائیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب فرد و معاشرہ ادخار یعنی بچا کر رکھنے کو اس کی صحیح صورت میں استعمال کریں گے اور یہ ان کا عام رویہ بن جائے گا تو ان کے پاس ضرورت سے زائد اتنا احتیاطی بچا رہے گا جس سے اللہ کی مدد کے بعد زمانے کے مصائب و مشکلات میں کام لیں گے اور اس کو بہتر طریقے سے خرچ کریں گے، جس سے یہ ہوگا کہ وہ سوال کرنے اور لوگوں کے آگے دستے سوال دراز کرنے سے بے نیاز ہو جائیں گے اور اس سے اپنی زندگی کے نئے اقتصادی خلا کو پر کر لیں گے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے اور چاہیے کہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے منھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی، بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کہا کریں۔ یہ آیت اس کے سلسلے میں آئی ہے جو ایسی وصیت کرتا ہے جس میں اس کے اہل و عیال کے لیے بھرپور حصہ باقی نہیں بچتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب انہوں نے 2 ثلث مال وصیت کرنے کا عزم کیا، تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اچھی بات ہے بنسبت اس کے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے آگے دستے سوال دراز کرتے رہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری توبہ میں سے یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے پورے مال کو صدقہ دے دوں، تو ان سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اپنا بعض مال اپنے لیے روکے رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، ادخار کے سلسلے میں یہ ہے اسلام کا نظریہ، اور یہ نظریہ توازن اور کمال سے مالا مال ہے، نرمی، رفق اور احتیاط سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں کہ یہی اللہ کا رنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اور لوگوں، سب سے بہتر مخلوق، افضل ترین انسان محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر خوب خوب درود بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اور چاروں خلفاء سے تو راضی ہو جا، اور تابعین سے، اور جو بہتر طریقے سے ان کی پیروی کریں، اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے فضل و کرم سے اے رب العالمین تو راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل کر، اے اللہ اپنے مومن بندوں کی، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کی سنت پر چلنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ کمزوروں کی کمزوری کو ختم کر، اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ مسلمان جو مریض ہیں اللہ ان کو تو شفا دے دے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اور اے اللہ ہم پر انہیں حکمراں بنا جو تیرے معاملے میں اے اللہ جو تیرا خوف اپنے اندر رکھیں، جو تیرا تقوی اپنائیں۔ اے اللہ ہمارے حکمران کو، فرما روا کو بہتر توفیق سے نواز، اور ان کے ولی عہد کو اے اللہ اور ان کے اعوان و انصار کو بہتر توفیق سے نواز۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو. اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے.